आज हम बहसी और मुदल्लल मज़मून निगारी सीखेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने सीखा था कि बहसी और मुदल्लल मज़ामीन किसे कहते हैं, और एक मौजू को सामने रखते हुए हमने बहसी और मुदल्लल मज़मून का खाका बनाना भी शुरू कर दिया था। खाके में हमने तारुफ़ और नफ्स मज़मून वाला हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। तारुफ़ का जो ये एक हिस्सा है अहम निकात वाला, ये हिस्सा भी बाकी था क्योंकि इसको हमने नफ्स मज़मून के बाद लिखना होता है। और इसके अलावा खुलासे वाला हिस्सा अभी हम बनाएंगे इसका खाका। उसके बाद हम सीखेंगे कि इस खाके को सामने रखते हुए हम मज़मून लिखेंगे कैसे। तो आइए सबसे पहले नफ्स मज़मून वाले हिस्से को सामने रखते हुए हम जो अहम निकात वाला हिस्सा है इसको मुकम्मल कर लेते हैं। अहम निकात वाले हिस्से में हमने देखा था कि यहाँ पर हमने उन निकात को लिखना है जुमले की सूरत में जिनकी तफसील हमने पूरे मज़मून में देनी है। इसका मतलब है हमने अपने नफ्स मज़मून का जितना भी खाका बनाया है उसको सामने रखते हुए हम अहम निकात लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बहसी मज़मून या मुदल्लल मज़मून में हम अहम निकात में वो चीज़ लिखते हैं जिसकी पूरी दलील, अगर मुदल्लल मज़मून है तो जिस नुक्ते के लिए हम पूरी दलीलें ला रहे हैं पूरे मज़मून में, हमने वो नुक्ता लिखना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, हम अगर मुदल्लल मज़मून लिख रहे हैं और हमने उसमें ये राय बहस करनी है कि जी हाँ, मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान के असरात बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो हमने यहाँ अहम निकात वाले हिस्से में यही नुक्ता लिखना है, यही राय लिखनी है, क्योंकि इसी की तफसील हमने फिर पूरे मज़मून में देनी है। और इसी तरह अगर हम बहसी मज़मून लिख रहे हैं तो हमने ये वाली राय भी मज़मून में बहस करनी है या लिखनी है, और ये वाली राय भी मज़मून में लिखनी है बहसी मज़मून में। तो ये दो अहम नुक्ते हैं हमारे मज़मून के जिसकी तफसील हम पूरे मज़मून में देंगे। तो इसलिए अहम निकात में हम उन दो आरा यानी उन दो राय, आरा राय की जमा है, तो बहसी मज़मून में हमने जितनी आरा का ज़िक्र अपने बहसी मज़मून में करना होता है वो निकात, वो आरा हम यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरह मुदल्लल मज़मून में भी हम जिस भी राय को बहस करने वाले हैं पूरे मज़मून में, या पूरे मज़मून में जिसकी दलीलें देने वाले हैं मुदल्लल मज़मून में, उस राय को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बहसी मज़मून लिख रहे हैं तो ये दोनों आरा आएंगी, दोनों राय हम लिखेंगे। और अगर हम मुदल्लल मज़मून लिख रहे हैं और इनमें से कोई एक राय हमने लिखनी है, पूरे मज़मून में उसकी दलीलें देनी है, तो फिर कोई एक राय या ये अहम निकात वाले हिस्से में लिखी जाएगी। अब यहाँ पर तो हमने अपने तारुफ वाला हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इख्तिताम वाले हिस्से की तरफ। इख्तिताम वाले हिस्से में आप जानते हैं मज़मून का खुलासा लिखा जाता है। खुलासा यानी नफ्स मज़मून में हमने जितनी भी चीज़ें बहस की होती हैं या लिखी होती हैं उसको बिल्कुल मुख्तसर करके हम इख्तिताम वाले हिस्से में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम दो मज़ामीन को लिखना सीख रहे हैं, एक है बहसी मज़मून और दूसरा मुदल्लल। अगर हम बहसी मज़मून का इख्तिताम वाला हिस्सा लिखेंगे तो हमें उन तमाम आरा का यानी उन तमाम राय का खुलासा लिखना होगा जो हमने बहसी मज़मून में लिखी हैं। मुराद ये है कि हमें जो भी वो एक राय या दो राय या तीन राय जितनी भी वो आरा हैं, जो कुछ भी वो कहती हैं उसका खुलासा हमने लिखना है, यानी बुनियादी नुक्ता हमने लिखना है कि वो राय क्या कहती है, उस राय का क्या ख्याल है। मिसाल के तौर पे अगर हमने दो आरार लिखी हैं मज़मून में, तो हम पहले एक राय का बताएंगे कि एक राय ये कहती है, और फिर ये बताएंगे कि एक दूसरी राय ये कहती है। इसी तरह तीन चार पाँच अगर ज़्यादा आरा हैं तो हम एक एक करके हर राय के बारे में एक या दो जुमले लिख के ये बताएंगे कि इस राय का मजमूई तौर पर इस बारे में जो हम मज़मून लिख रहे हैं क्या ख्याल है। और अगर आरा या एक या दो या तीन राय जितनी भी हम लिख रहे हैं उनका कोई एक नुक्ता ऐसा है जो वो एक जैसा कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मज़मून में जो दोनों आरा हमने डिस्कस की हैं या लिखी हैं
وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثر سے انکار نہیں کرتے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے انکار ممکن نہیں. یہ دونوں آراء کہتی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو پہلے ہم نے ایسی چیز لکھنی ہے اگر وہ آراء آپس میں کسی بات پر متفق ہیں یا ایک جیسی بات اگر کہہ رہی ہیں. اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ہر رائے کا خلاصہ لکھیں گے یا ہر رائے کا اہم نقطہ بتائیں گے کہ اس رائے کا خیال ہے کہ مضمون کے بارے میں یا موضوع کے بارے میں یہ رائے اس طرح سے کہتی ہے. جیسے اگر ہم اپنے مضمون کی بات کریں جو مثال کے طور پہ ہم نے لیا ہوا ہے تو اس میں ہم نے تفصیل بتا دی اوپر نفس مضمون میں، اور یہاں پر ہم نے سمپل اس کا خلاصہ کر کے یہ لکھ دیا کہ کچھ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات زیادہ نقصان دہ ہیں. اب یہاں پر کچھ ماہرین کی تفصیل ہم نے نہیں دی، تفصیل ہم اوپر دے چکے ہیں کہ یہ کچھ ماہرین کون ہیں. اب اثرات زیادہ نقصان دہ ہیں تو کلیکٹیولی یا مجموعی طور پر یہ کیا کہتے ہیں کہ کس کے لیے نقصان دہ ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جانداروں اور ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ ہم نے اوپر اس کی تفصیل باقی دے دی ہے. یہاں پر ہم صرف اہم نقطہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ اثرات زیادہ نقصان دہ ہیں وہ کن کے متعلق بات کرتے ہیں کہ کن کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں. اس کے بعد دوسری رائے کے مطابق یا کچھ اور ماہرین کے مطابق اثرات زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں. اب یہاں پر بھی ہم نے ماہرین کی تفصیل نہیں دینی کیونکہ اس کی تفصیل ہم نفس مضمون میں دے چکے ہیں. تو یہاں پر ہم نے صرف یہ لکھنا ہے کہ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں، کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں. اب یہ والے ماہرین اگر کہتے ہیں کہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے زراعت اور معیشت میں بہتری آتی ہے. تو اس طرح جب آپ بحثی مضمون لکھیں گے تو اختتام والے حصے میں جتنی بھی آراء آپ نے نفس مضمون میں لکھی ہوں گی ان کو اس طرح سے ایک ایک یا دو جملوں میں لکھتے چلے جائیں گے، ان تمام آراء کو پوری تفصیل نہیں دینی. اور اگر آپ مدلل مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی ایک رائے ڈسکس کرتے ہیں، اس طرح دو تین رائے ڈسکس نہیں کرتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رائے کا جو آپ مدلل مضمون میں لکھ رہے ہیں اس کے بس اہم نکات لکھنے ہیں، یعنی یہ بتانا ہے کہ اس رائے کے مطابق بنیادی چیز کیا ہے. جیسے اگر آپ نے اثرات زیادہ نقصان دہ نہیں ہے والی رائے کو لکھنا ہے تو آپ بس اتنا حصہ نفس مضمون میں شامل کریں گے، یہ معاف کیجیے گا اختتام میں شامل کریں گے مدلل مضمون کے. یہ جو دوسری رائے ہے یہ شامل نہیں کریں گے. اور اگر آپ یہ پہلے والی رائے پر مضمون لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا اتنا حصہ نفس مضمون میں آئے گا اور یہ والا حصہ نفس مضمون معاف کیجیے اختتام میں آئے گا، اور یہ دوسرے والا حصہ اختتام میں نہیں آئے گا. اب یہ تو ہم نے خاکہ بنا لیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاکے کی مدد سے ہم مضمون کیسے لکھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں تعارف والے حصے میں ہم نے 3 نقطے اسی ترتیب سے لکھنے ہیں، پہلے متوجہ، پھر اہمیت اور پھر اہم نکات جو مضمون میں لکھنے ہیں. تو یہاں پر ہم نے یہ جو نکات لکھے ہوئے تھے اس سے ہم جملہ کیسے بنائیں گے. جیسے یہاں پر ہم نے متوجہ کرنے والے حصے میں لکھا تھا کہ زمین کے موسم میں ایک عرصے سے بڑی بڑی تبدیلیاں آنا. تو اگر میں اس کو سوالیہ بنا کر لکھوں گی تو یہ زیادہ اچھا متوجہ کرنے والا جملہ بن جائے گا. یا اگر اسی طرح آپ اس کو لکھتے ہیں بغیر سوالیہ بنائے تب بھی یہ متوجہ کر لے گا پڑھنے والے کو. اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی اہمیت والا نقطہ لکھیں گے کہ پوری دنیا اور ہر شعبے میں ان تبدیلیوں کے اثرات ہیں. اور اس کے بعد ہم ان 2 آراء کو، اگر ہم بحثی مضمون لکھ رہے ہیں تو یہ 2 آراء ہم لکھ دیں گے اپنے تعارف والے حصے میں. تو یہاں پر لکھتے ہیں، یہاں پر پہلا جملہ میں نے سوالیہ بنا کر لکھ لیا کہ کیا آپ جانتے ہیں زمین کے موسم میں ایک عرصے سے بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ان تبدیلیوں کے اثرات پوری دنیا اور ہر شعبے میں دیکھے جا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ ہماری اہمیت والا جملہ بھی آ گیا اور پچھلے جو سوال تھا اس سے جڑا ہوا بھی ہو گیا یہ جملہ کہ یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں اگر یہ آ رہی ہیں تو ہم کیوں اس پر بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اثرات پوری دنیا اور ہر شعبے میں دیکھے جا سکتے ہیں، اس لیے ان پر بات کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی اپنی رائے جوڑ دیں، اپنی وہ آراء جوڑ دیں گے جن کو ہم نے پورے مضمون میں بحث کرنا ہے یا لکھنا ہے. جیسے ہم لکھ دیں گے کہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق یہ تبدیلیاں زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پہ ہم نے کچھ ماہرین اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ
وہ ماہرین کون ہیں اس کی تفصیل ظاہر ہے ہم نے نفس مضمون میں دینی ہے. تو یہاں پر ہم نے صرف اہم نکات بتا دیے کہ ہم یہ نکات اپنے مضمون میں لکھنے والے ہیں. اور اگر آپ بحثی مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے جتنی بھی آراء آپ نے بحثی مضمون میں لکھنی ہے وہ ساری آپ یہاں پر اس بتائیں گے کہ اس رائے کے مطابق بنیادی بات کیا ہے، اس رائے کے مطابق بنیادی بات کیا ہے. لیکن اگر آپ مدلل مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ نے کوئی ایک رائے بتانا ہوتی ہے نا، تو پھر آپ صرف ایک رائے ہی لکھیں گے. پھر یہ جب کہ، تاہم، لیکن، البتہ اس طرح کے الفاظ آپ نہیں لکھیں گے بلکہ کوئی ایک رائے لکھیں گے. اس کے بعد ہم نفس مضمون والے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اب نفس مضمون والے حصے کی پہلے ہم نے ترتیب طے کر لینی ہے کہ ہم کس ترتیب سے اس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو دیکھیں، اگر ہم بحثی مضمون میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رائے ہے اور یہ رائے اس انسان نے یا اس ادارے نے کہی ہے، اس تاریخ کو یا اس سال اس مہینے میں کہی ہے، یعنی ہم بتا رہے ہیں کہ رائے ہے کیا، وہ رائے دینے والا کون ہے، اس نے یہ رائے کب دی، اور اس رائے کے مطابق چیزیں کہاں کہاں پر ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں. یہ چیز ہم نے بتانی ہے. تو اس کی ترتیب ہم کیسے رکھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہہ کون رہا ہے. اگر ہم کوئی رائے دے رہے ہیں تو وہ رائے دے کون رہا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم یہ بتا دیں کہ کون یہ رائے دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے اپنے مضمون کے حوالے سے جب سرچ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو رائے ہم ابھی ایک رائے دینے لگے ہیں وہ ہمیں عالمی ادارہ صحت سے پتہ چلی ہے. یہ ایک ادارے کا نام ہے جو صحت کے بارے میں چیزیں بتاتا ہے اور اس طرح سے. اور اس کے بعد ہم اگر بتائیں کہ عالمی ادارہ صحت نے یہ رائے دی ہے، کیا کا جواب دے دیں اگر ہم دوسرے نمبر پہ. مثال کے طور پہ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں زیادہ نقصان دہ ہیں، اور پھر ہم بتائیں کہ عالمی ادارہ صحت نے یہ بات 2021 میں جو اپنی رپورٹ پیش کی تھی اس میں کہی ہے. تو یہاں پر دیکھیں، عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں زیادہ نقصان دہ ہیں. یہ بات انہوں نے 2021 کی رپورٹ میں کہی. تو ہمیں ایک جملہ ایکسٹرا لکھنا پڑے گا. اگر ہم کون کے بعد کب بتائیں کہ یوں لکھیں کہ عالمی ادارہ صحت نے 2021 کی رپورٹ میں یہ بات کہی ہے، تو یہ ترتیب زیادہ بہتر بنے گی. تو ہم کون، کب اور کیا اس طرح لے کر چلیں گے. اور پھر یہ جو کیا ہے، یعنی یہ جو اثر ہوا ہے موسمیاتی تبدیلیاں زیادہ نقصان دہ ہیں، پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کہاں پر ہیں. پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ کہاں پر ان کا اثر ہے، پھر بتائیں گے کیوں ہے، اور پھر بتائیں گے کہ کیسے ہے. اگر پہلے بتا دیں کیوں اور کیسے ہے اور اس کے بعد بتائیں کہ کہاں ہے، تو وہ بھی ترتیب ایک مناسب نہیں لگے گی کہ پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ اثر کیسے ہو رہا ہے اور پھر بعد میں جا کے بتا رہے ہیں کہ ہو کہاں رہا ہے. تو اگر پہلے کہاں والی چیز بتائیں گے تو ترتیب زیادہ بہتر بنے گی. تو ہم یہاں پہ جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیاں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے گرم علاقوں میں گرمی کے بڑھنے سے انسانوں اور جانوروں کی صحت خراب ہو رہی ہے. اب ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ تو آپ نقصان دہ ہیں اثرات اس چیز کا بتا رہے ہیں، تو ایک رائے آپ نے یہ بتا دی کہ اس اثرات نقصان دہ ہیں، عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ چیز ہے. اس کے بعد اس کے مخالف جو رائے ہے جو آپ نے یہاں پر بحثی مضمون میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ اسی ترتیب سے کون، کب، کیا، کہاں، کیوں اور کیسے، اس ترتیب سے یہ اس سے مخالف جو رائے ہے وہ بھی آپ لکھیں گے. مثال کے طور پہ یہاں پر جو ماہرین ہے وہ ہے عالمی ادارہ زراعت، اور مثال کے طور پر عالمی ادارہ زراعت نے 2016 کی رپورٹ میں بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں، کہ ٹھنڈے علاقوں میں گرمی بڑھنے سے زراعت بہتر ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم جب بحثی مضمون لکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم جب کہ، یا البتہ، تاہم، لیکن اس طرح کے لفظ لکھ کر اگلی جو مخالف رائے ہے اس کی وہ لکھیں گے. جیسے عالمی ادارہ خوراک نے 2016 کی رپورٹ میں کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ ٹھنڈے علاقوں میں گرمی کے بڑھنے سے زراعت بہتر ہوتی ہے، اور اس طرح جو بھی
اور ہم ہر پیراگراف الگ سے ہر رائے کے بارے میں بناتے جائیں گے، یا جو بھی ایک رائے کے حق میں جو دلیلیں ماہرین نے دی ہیں وہ ہم الگ الگ پیراگراف میں اسی طرح ایک کے بعد ایک کر کے لکھتے جائیں گے اپنے بحثی مضمون میں۔ لیکن اگر ہم مدلل مضمون لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں یہ دوسری رائے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم ایک ہی رائے لکھیں گے، اور اسی کون، کب، کیا، کہاں، کیوں، کیسے، اسی ترتیب کو لے کر ہم اپنے سارے دلائل ایک رائے کے بھی اور دوسری رائے کے بھی دیتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم خلاصے اختتام والے حصے کی طرف آئیں گے، اور اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم ساری جو نکات ہیں اس کو مختصر کر کے لکھتے ہیں، بنیادی آراء کیا ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ نکات لکھے تھے، ان کو دیکھ کر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہم ان سے جملہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ جیسے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے انکار ممکن نہیں، اس کو تو ہم بالکل اسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ماہرین کی چونکہ تفصیل ہم نفس مضمون میں دے چکے ہیں تو ہم یوں ہی لکھ دیں گے کہ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں اور کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں جب ہم بحثی مضمون لکھیں گے۔ تو یوں ہم لکھ سکتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے انکار ممکن نہیں، کچھ ماہرین کے مطابق یہ اثرات انسانوں، جانوروں اور ماحول کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ، اور اس کے بعد ہم دوسرے ماہرین کی رائے دیتے چلے جائیں گے، یعنی جتنی بھی آراء آپ نے بحثی مضمون میں لکھی ہیں، ہر ماہر یا ہر ماہرین کی رائے کیا ہے بنیادی طور پہ وہ ہم ایک ایک لائن میں بتاتے چلے جائیں گے۔ اور اگر مدلل مضمون ہے تو پھر ہم ظاہر ہے صرف ایک رائے دیں گے، دوسری رائے نہیں لکھیں گے۔ تو اس طرح سے بحثی اور مدلل مضمون کا خاکہ سامنے رکھتے ہوئے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے بحثی اور مدلل مضمون نگاری سیکھی ہے۔